नाज़रीन, गुज़िश्ता साल यानी 10 जुलाई 2023 को मरकर मिट्टी में मिल चुके देवबंदियों का मसखरा मौलवी जनाब ताहिर गयावी साहब की फितरत खबीसा थी कि अपने मसलकी मुखालिफ के आम वाक़यात व हालात को भी इस कदर मसखरापन के साथ बयान करते थे कि शैतान भी दांतों तले उंगली दबा ले। बिलखुसूस इमाम अहल सुन्नत आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान हनफी क़ादरी बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के हालात व इबारात को अपनी मजलिसों में इस तरह बयान करते थे कि क्या बताया जाए। मसलन ये देखें, किताब विसाया शरीफ, इसमें आला हज़रत अलैहिर्रहमा की इबादत से महब्बत का एक ऐसा वाक़या भी दर्ज है जिससे हर अहले ईमान का ईमान ताज़ा हो जाए। विसाया शरीफ के सफ़ा नंबर 12 पर लिखा है कि रमज़ान शरीफ 1349 हिजरी में आला हज़रत क़िबला भवाली तशरीफ़ रखते थे। इसकी वजह क्या थी, उसके बारे में हाशिया पर लिखा है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। भवाली तशरीफ़ ले जाने का नुक्ता यह है कि फ़राइज़ इलाहिया की अज़मत आला हज़रत का क़ल्ब ऐसा महसूस करता था जो औलियाए कामिलीन का मखसूस हिस्सा है। गोनागू इमराज और फरावान ज़ोफ़ से ये ताकत न रखते थे कि मौसम गर्मा में रोज़ा रख सकें, इसलिए आपने अपने हक़ में ये फ़तवा दिया था कि पहाड़ पर सर्दी होती है, वहाँ रोज़ा रख लेना मुमकिन है, तो रोज़ा रखने के लिए वहाँ जाना इस्तिताअत की वजह से फ़र्ज़ हो गया। मतलब ये कि आला हज़रत अलैहिर्रहमा इंतकाल से 1 साल पहले रमज़ान शरीफ में बीमारी और कमज़ोरी की वजह से रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखते थे, तो महज रोज़ा रखने के लिए आप भवाली तशरीफ़ ले गए ताकि रमज़ान शरीफ के रोज़े न छूटने पाए। सुबहान अल्लाह, लोग रोज़ा छोड़ने के बहाने तलाश करते हैं, मगर आला हज़रत अलैहिर्रहमा की शान देखें कि रोज़ा रखने के लिए दूर पहाड़ी इलाका में तशरीफ़ ले गए और रोज़ा रखे। इस बात को देवबंदियों का ये मसखरा मौलवी जनाब ताहिर गयावी साहब कैसे बयान करते हैं, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। देखो न वसाया शरीफ, अफसोस ये है कि वसाया शरीफ है नहीं हमारे पास यहाँ पर। आप देख लीजिएगा कहीं वसाया शरीफ मिल जाए तो। गर्मी के मौसम में भवानी तशरीफ ले जाते थे। तो भवानी क्यों ले जाते थे, उसकी तावील कर दिया साहिबजादे मोहतरम ने कि हजरत जी बहुत ज़ईफ हो गए थे और बड़े बीमार रहते थे। अगर बरेली में रहते और जून मई का महीना पड़ता था, लंबा लंबा दिन होता था, तो ये रोज़ा रखने की सलाहियत इनमें नहीं थी, लिहाजा रोज़ा फ़र्ज ही न होता इनके ऊपर। तो रोज़े को फ़र्ज कराने के लिए चले जाते थे भवानी शरीफ ताकि वहाँ रोज़ा फ़र्ज हो जाए। देखा, पजामे को लोग बता रहे हैं कि कुर्ता है, इतना भी हम लोग समझते नहीं है कि भवानी क्यों जाते थे। फ़र्ज कराने जाते थे कि फ़र्ज माफ़ कराने जाते थे। सहूलत पसंदी के जज्बे से वो जाया करते थे, फर्ज कराने के लिए नहीं जाते थे। देखा आपने, सख्त गर्मी के मौसम में बीमारी और कमज़ोरी के सबब रोज़ा रख पाना मुमकिन न होने की सूरत में आला हज़रत अलैहिर्रहमा का भवाली, जिसे ताहिर गयावी ने भवानी कहा है, वहाँ चूँकि पहाड़ी इलाका होने के सबब सर्दी रहती है, ऐसी जगह जाकर रोज़ा रखना, क्या ये सहूलत पसंदी है? सहूलत पसंदी किसे कहते हैं और क्या होती है, आइए मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, किताब अरवाह सलासा सफ़ा नंबर 256 पर लिखा है, हज़रत मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब फरमाते हैं कि मैंने कभी हज़रत नानौतवी के ख़िलाफ़ नहीं किया। एक दिन मैं छत्ता की मस्जिद में हाज़िर हुआ। हज़रत इहाता मस्जिद में होले भुने हुए तनाउल फरमा रहे थे। फरमाया कि आइए मौलाना। मैंने अर्ज़ किया, हज़रत मेरा तो रोज़ा है। थोड़ी देर तामुल फरमाकर फिर यही फरमाया कि आइए मौलाना। मैं फ़ौरन बिला तामुल खाने बैठ गया, हालांकि असर की नमाज़ हो चुकी थी, इफ्तार का वक्त करीब था। हज़रत ने फरमाया, अल्लाह इससे ज़ायद आपको सवाब अता फ़रमाएगा जितना रोज़ा में होता है। हालांकि ये देखें, सुनने इब्ने माजा शरीफ की शरह है, जिल्द सोम सफ़ा नंबर 133 पर हदीस नंबर 1749 पर एक हदीस है जिसका तर्जमा ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फ़रमाया, ए बिलाल खाना खा लो। उन्होंने अर्ज़ की, मैंने रोज़ा रखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम अपना रिज़्क़ खा रहे हैं और बिलाल का फ़जीलत वाला रिज़्क़ जन्नत में है। ए बिलाल, क्या तुम ये जानते हो कि रोज़ादार शख्स की हड्डियाँ तस्बीह बयान करती हैं और फ़रिश्ते उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं जब तक उसकी मौजूदगी में कुछ खाया जाता है। लेकिन नाज़रीन, देवबंदी मौलवी ने क्या किया, असर की नमाज़ हो चुकी है, इफ्तार के वक्त में कुछ ही देर बाकी है, मगर कासिम नानौतवी ने कहा कि आइए खा लीजिए, तो रोज़ा तोड़ दिया। ताज्जुब की बात ये नहीं है, बल्कि ताज्जुब की बात तो ये है कि कासिम नानौतवी ने रोज़ा तोड़ने वाले को ये बताया कि रोज़ा तोड़ने पर रोज़ा रखने से ज़्यादा सवाब अता किया जाएगा।
واہ کیا بات ہے، مگر طاہر گیاوی یا دوسرے دیوبندیوں کو یہ سب کہاں نظر آتا ہے؟ ان سب کا تو سارا زور اور ساری قوت، سارا علم مخالفین کو لان تان کرنے میں اور ان کے خلاف بکواسات کرنے میں صرف کیا جاتا ہے۔ تو یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فرض تھا اس کو ہاف اور جو سنت اس کو معاف، اور جتنا نفل ہے سب صاف، اور ہیں کیا مجدد ہیں، اور خواب کا ہے کا دیکھ رہے ہیں نبوت کا۔ کس فرض کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے حاف کیا، اس پر دلیل انہوں نے نہیں دی۔ کیوں؟ کیونکہ رہے تب تو دے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اور جو سنت اس کو معاف اور جتنا نفل ہے سب صاف۔ دراصل ان کا اشارہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مجموعہ ملفوظات الملفوظ کی ایک عبارت کی طرف ہے، جس میں اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ میں اپنی حالت وہ پاتا ہوں جس میں فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ سنتیں بھی ایسے شخص کو معاف ہیں، لیکن سنتیں کبھی نہیں چھوڑیں، نفل البتہ اسی روز سے چھوڑ دیے۔ اسی عبارت کی طرف طاہر گیاوی نے اشارہ کیا ہے، حالانکہ جناب طاہر گیاوی نے ایک کتاب لکھی ہے بریلویت کا شیش مال، جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 140 پر الملفوظ کی اس عبارت کو نقل کر کے خود حاشیہ پر لکھتے ہیں، یہ رعایت صرف ہجوم کار کے وقت کے لیے فقہا کے یہاں ملتی ہے۔ تو جناب اسی ہجوم کار کو دیکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے اپنی حالت کا اظہار فرمایا ہے، مگر اس کا بھی انہوں نے مذاق بنا دیا اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے مجدد ہونے کا بھی تمسخر کیا ہے، جس کا جواب یہ ہے کہ جب اشرف علی تھانوی جیسے فحش گو، فحش نظر، بک بک کرنے والا اور دوسروں کی کتابوں سے عبارات اپنی کتابوں میں چوری کر کے بنا کسی حوالے کے لکھ لینے والا، حتیٰ کہ دوسرے کی کتاب اپنے نام سے چھپوانے والا مجدد ہو سکتا ہے، تو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تو وہ ہیں جن کے تلوے کی مٹی کے برابر بھی اشرف علی تھانوی نہیں تھا، وہ کیوں نہیں مجدد ہو سکتے ہیں؟ اور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کے بارے میں طاہر گیاوی کا یہ کہنا کہ نبوت کا خواب دیکھ رہے تھے بہتان عظیم ہے، جس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روز جزا طاہر گیاوی کو ضرور دینا ہوگا۔ سوچیے نا، نبی سے ٹکر ہی نہ لے رہے ہیں۔ جب مسلمان قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس مردے سے آ کر فرشتے سوال کرتے ہیں نا، منکر نکیر، تین ہی سوال کرتے ہیں، من ربو کا، بتا تیرا خدا کون تھا، رب کون تھا؟ تو جواب اگر صحیح بن رہا ہے اس سے کہتا ہے ربی اللہ، نہیں جواب بن پا رہا ہے، فاسق فاجر بد کردار گیا ہے، کافر گیا ہے، تو کہہ دیتا ہے ہا لا ادری۔ اور دوسرا سوال کرتے ہیں منکر نکیر، ما تقول فی ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا تمہارا خیال، کیا عقیدہ تھا، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ یہاں پر ذرا سا بیچ میں ایک بات آپ کو بتائے دوں، آج کل لوگ بہت چیختے ہیں اس حدیث کو، اس روایت کو پڑھ کر کہ دیکھو منکر نکیر سوال کرتے ہیں آ کر مرنے والے سے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، تو رسول اللہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ حاضر ناظر۔ آئیے ان کو پتہ نہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جڑ کاٹ دی ہے۔ اپنی کتاب الملفوظ میں خان صاحب نے لکھا ہے کہ شریعت نے کچھ تفصیل نہیں بتائی، یہ سوال قبر میں جو ہوتا ہے ما تقول فی ھذا الرجل، تو رسول اللہ آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں، شریعت نے اس کی کچھ تفصیل، تو جب شریعت نے تفصیل نہیں بتائی تو تم کیسے کود رہے ہو؟ اصل کود رہے ہیں اس لیے کہ بھینسن چھاپ ہیں، بتایا نہ تھا، بہت قابل ہیں بیچارے، کہنے لگے کہ ھذا کا اس میں اشارہ استعمال کیا گیا ہے تو مشار الیہ حاضر ہوگا تبھی نہ اشارے کا استعمال صحیح ہوگا۔ اتنے قابل پیدا ہوئے تھے، اتنے قابل تھے کہ مت پوچھیے، ان کو کچھ پتہ نہیں ہے آسمان زمین کا۔ بڑے بڑے چوٹی کے جو محدثین کرام ہیں، جو فن حدیث کے ماہر فنکار لوگ ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مزاج سمجھتے ہیں، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا، علامہ قسطلانی نے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے، ملا علی قاری نے، ان سبوں نے لکھا خبردار خبردار، ھذا کے اس میں اشارہ سے دھوکہ نہ لگے، مشار الیہ کا خارج میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے۔
خارج میں حاضر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں اشارہ کا استعمال حاضر فی الذہن کی طرف بھی ہوتا ہے، حاضر فی الذہن کے لیے بھی ہوتا ہے، اور یہاں حاضر فی الذہن کے لیے اس میں اشارے کا استعمال ہوا ہے، حاضر فی الخارج کے لیے آپ نہیں بولتے ہیں اردو زبان میں یہ اللہ کے رسول جلوہ گر ہیں اور یہ صدیق اکبر تشریف فرما ہے، تو کیا یہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ جو اس میں اشارہ استعمال کر رہے ہو، یعنی یہ جو حکایت آپ کر رہے ہیں، نقشہ جو کھینچ رہے ہیں، تو گویا ذہن میں موجود ہیں۔ حاضر فی الذہن کے لیے یہ حاضر رجل استعمال ہوا ہے، یہ کوئی دیوبند میں تشریح نہیں کی گئی ہے، صدیوں پہلے محدثین کرام نے لکھا ہے۔ خبردار خبردار، کسی صحیح دلیل سے یہ ثابت نہیں ہو سکا ہے، کسی روایت میں یہ بات نہیں آئی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی قبر میں آتے ہیں۔ دھوکہ لگ گیا ہے بعض بے وقوفوں کو، جنہوں نے ادب کو نہیں پڑھا، جو فصاحت و بلاغت نہیں جانتے ہیں کلام رسول کی، حاضہ کے لفظ سے انہوں نے استدلال کر لیا ہے، حالانکہ یہ دلیل صحیح نہیں ہے۔ اشارہ حاضر فی الذہن کا ہے، منکر نکیر پوچھ رہا ہے، اس کے ذہن میں بھی حاضر۔ مسلمان مردہ لیٹا ہوا ہے، کافر مردہ لیٹا ہوا ہے، اللہ کے نبی سے سب آشنا ہے، چاہے مان کر ہو یا انکار کر کے ہو، اللہ نے ہر جگہ آپ کا چرچا کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اعلان ہو چکا ہے۔ اس کائنات میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف نہ ہو، کوئی مانے نہ مانے، لیکن جانتے سب ہیں، سب کے ذہن میں حاضر ہیں۔ اس لیے جس سے سوال ہو رہا ہے اس کے ذہن میں بھی حاضر، اور جو سوال کر رہا ہے اس کے ذہن میں بھی، ہاں، تو اس لیے حاضر رجل، یہ دفع دخل مقدر میں نے کر دیا تاکہ آپ کو کوئی دھوکہ نہ دے سکے۔ جی ہاں، کیونکہ ساری قابلیت تو دیوبندیوں ہی کے پاس ہے، اور سارے دیوبندیوں میں سب سے زیادہ قابل یہ بھیسن چھاپ طاہر گیاوی صاحب ہی تھے، اس لیے حاضر رجل والی بات پر اپنے مولویوں کو بھی بیوقوف قرار دے دیا ہے۔ یہ سنیے، پھر ان کی اس جہالت کا جواب انہی کے مفتیوں کے حوالے سے پیش کیا جائے گا۔ سنیے اپنے مولویوں کو کیسے یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں۔ بہت سے بیوقوف مولوی لوگ تو اپنے بھی ایسے ہی معنی بیان کر دیتے ہیں۔ خوب یاد رکھیے، کسی مولوی کو اور کسی صوفی کو حدیث و قرآن کی تشریح کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو سند پیش کرنی پڑے گی۔ حاضر پھر خارج کے لیے کیا دلیل ہے؟ جب کوئی دلیل نہیں ہے تو پھر ایک ایسی تشریح کرنا جس سے عقیدے پر فرق پیدا ہو جائے، جس سے کوئی اور فتنہ پھکڑا ہو جائے، ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور پھر ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے، علامہ قسطلانی نے اور شارحین بخاری نے اس کی مثالیں بھی دی ہیں کہ دیکھیے یہاں قرآن کی فلاں آیت میں اور حدیث کے اندر فلاں مقام پر اور محاورات عرب میں فلاں جگہ پر حاضہ کا اشارہ ہوا ہے، لیکن وہاں پر کوئی چیز خارج میں موجود نہیں ہے۔ کسی مولوی اور کسی صوفی کو حدیث و قرآن کی تشریح کرنے کا حق نہیں ہے، اس کو سند پیش کرنی پڑے گی، مگر خود طاہر گیاوی صاحب جیسے خود بے سند ہیں ویسے ہی بے سند باتیں کرتے رہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ خیر، اب ناظرین کے سامنے طاہر گیاوی کے گھر سے چند حوالے پیش کیے جاتے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ آن لائن فتویٰ میں ایک سوال کے جواب میں مفتیان دارالعلوم دیوبند لکھتے ہیں، قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال کرتے وقت شبیہ ظاہر کرنے کی بات کسی صحیح حدیث سے منقول نہیں ہے۔ البتہ بعض متاخرین علماء سے یہ منقول ہے کہ مذکورہ سوال کے وقت میت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا، اور پھر عربی حوالے دیے گئے ہیں۔ اور اب بن نوری ٹاؤن کے دارالعلوم کے آن لائن فتویٰ ویب سائٹ میں بھی ایک سوال کے جواب میں دیوبندی مفتی نے جو لکھا ہے اسے ملاحظہ کیجیے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے، قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں، اس کا مدار وہ سوال ہے جو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کیا جائے گا۔ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی تو اس شخص کے متعلق کیا کہتا ہے۔ اس کی تشریح میں شراح حدیث سے متعدد اقوال منقول ہیں، وہ یہ کہ روضہ اقدس اور قبر کے درمیان سے حجابات اور پردوں کو اٹھا دیا جاتا ہے یا مردے کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ جواب دیتا ہے۔
یا مذکورہ سوال کے وقت میت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جائے گا۔ 2 حوالے تو ہو گئے، اب تیسرا حوالہ دیکھیں۔ یہ ہے کتاب فتاوی محمودیہ جلد اول صفحہ نمبر 624 پر دیوبندی امت کے فقیہ الامت جناب محمود حسن گنگوہی صاحب سے قبر کے سوالات کے متعلق سوال ہوا، جس میں یہ جملہ بھی قابل غور ہے۔ سائل لکھتا ہے، کیا اس میں اشارہ اور مشار الیہ غیب کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے؟ اس عبارت کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ جواب میں دیوبندیوں کے فقیہ الامت صاحب لکھتے ہیں، شراح حدیث نے لکھا ہے اس کی قبر سے روضہ اقدس تک کے حجابات اٹھا کر اشارہ کیا جاتا ہے، لہٰذا حاذا کا اشارہ غائب کے لیے نہیں ہوا، مگر بھیسن چھاپ طاہر گیاوی کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ مشار الیہ غائب کے لیے ہے، جبکہ ان کے فقیہ الامت کہتے ہیں کہ اشارہ غائب کے لیے نہیں۔ اور اب چوتھا اور آخری حوالہ بھی دیکھ لیں۔ یہ ہے کتاب احسن الفتاوی جلد اول صفحہ نمبر 510 پر جو سوال و جواب ہے وہ ملاحظہ فرمائیں۔ سوال کیا گیا ہے کہ قبر میں میت سے منکر نکیر دریافت کرتے ہیں، من حاضر رجل الذی بعث فیکم، اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں حاضر ہوتے ہیں، یا روضہ اقدس سے قبر تک پردہ حجاب اٹھایا جاتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھائی جاتی ہے؟ اب جواب دیکھیں۔ جواب میں لکھتے ہیں، اگرچہ احتمال یہ بھی ہے کہ قبر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مثالیہ پیش کی جاتی ہو، یا قبر اور روضہ اطہر کے درمیان سے حجاب اٹھا دیا جاتا ہو، مگر حدیث کی ظاہر اور تبادر عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور صفات سامیہ بیان کرنے کے بعد دریافت کیا جاتا ہے۔ المختصر یہ کہ ان چاروں حوالوں سے بھیسن چھاپ طاہر گیاوی کا رد اسی کے گھر سے ہو گیا۔ مزید تفصیلی بات کی جائے تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، لہٰذا اب آگے طاہر گیاوی کی جہالت ملاحظہ فرمائیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دوسرا سوال قبر میں ہوتا ہے کس سلسلے میں؟ حضور کے بارے میں۔ ما تقول فی ھذا الرجل، اگر اس کو صحیح معنوں میں کوئی عقیدت ہے اور آپ سے کوئی تعلق تھا اور آپ کی زندگی کے حالات اسے معلوم ہے، آپ کا حلیہ مبارک اس کے علم میں ہے اور آپ کے طریقے کی اس نے پیروی کی ہے، تو کہہ دے گا ھذا نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہیں تو کہے گا یہاں بھی ہاں لا ادری۔ اور تیسرا سوال ہوتا ہے، تو اب دیکھیے یہ رضا خانی کہتا ہے کہ ہم جواب کیا دیں گے منکر نکیر؟ نکیریں نہ کے پوچھیں گے جو مرقد میں تو کس کا ہے، ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خان کا۔ اچھا بھائی، تو ادب سے تم چاہے سر جھکاؤ، تمہاری تو عادت ہی سر جھکانے کی ہے ہر جگہ، کون تمہاری گردن کو پکڑے گا؟ تم تو جہاں پاتے ہو وہیں سر جھکا دیتے ہو۔ اگر قبر میں جھکایا تو کیا فرق پڑا، تم تو قبر کے اوپر بھی جھکا چکے ہو۔ تو کہتا ہے کہ ادب سے سر جھکا کر نام لوں گا احمد رضا خان کا۔ تو بھائی 3 ہی تو سوال ہوگا، تو کس سوال کے جواب میں احمد رضا خان کا نام لوگے؟ فرشتہ پوچھے گا من ربو کا، تو اس وقت کیا کہو گے؟ خان صاحب بولیے، اللہ تو ایک ہی ہے، وہاں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے تعدد کی۔ تو ہو سکتا ہے کہ قادیانی نے اوپر معاملہ کیا ہو اور اس نے انڈر گراؤنڈ معاملہ کیا ہو، کہ اوپر وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا اور نیچے ہمارا سکہ چلے گا۔ انبیاء بہت ہو سکتے ہیں، اس لیے اب جب دوسرا سوال کرے گا ما تقول فی ھذا الرجل، تو کہے گا کہ ھذا نبینا احمد رضا خان۔ اب 2 ہی سوال تو ہے ہی ہے، اب وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ تو ہم ان کی رعایت میں جان بچانے کے لیے یہ تعویل کر رہے ہیں، ورنہ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ حضرت جی نبوت ہی کے مرتبے پر راضی اور خوش ہو جائے۔ قادیانی کا کھوپڑا خراب ہوا تو ایک ہی بار سب ہڑپ کرنے لگا۔ اب ان کا بھی کھوپڑا جب خراب ہوا تو دیکھیے یہ بھی اناپ شناپ بکنے لگے۔ ایک کتاب ہے نغمۃ الروح مدائح اعلی حضرات، چھپی ہوئی کتاب ہے، مل جائے گی مارکیٹ میں، تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس تو کل اسٹاک ہے، لیکن یہاں پاکٹ میں نہیں، بمبئی لے کر نہیں آیا۔ یہاں بھی اللہ کے بندوں میں کسی کے پاس ہوگی۔ باندرا میں ایک صاحب نے لا کے دیا تھا اس روز، تو اس میں لکھا ہوا ہے یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا احمد رضا، یہ دعا ہے، یہ دعا ہے، یہ دعا تیرا اور سب کا خدا۔ تو لگتا ہے کہ من ربو کا کے جواب ہی میں بولے گا یہ۔
वहीं फर्स्ट ही अटैक करेगा। जहां फरिश्ते ने पूछा मन रब्बो का, तो कहेगा कि मदाए आला हजरत का मुताला नहीं किया है तुमने, हम तो बता ही दिया था ये दुआ है, ये दुआ है, ये दुआ तेरा और मेरा खुदा अहमद रजा, तेरा और सबका खुदा अहमद रजा। सोचिए। इन दोनों अशार का जवाब उलमाए अहले सुन्नत ने बारहा अपनी किताबों में दिया है, मगर ये लोग कस्दन गुमराही फैलाने और लोगों को आला हज़रत की ज़ात से नफ़रत दिलाने के लिए इस किस्म के अशार बयान करते हैं जो हमारे नज़दीक नाकाबिल एतबार है। हालांकि इस किस्म के अशार देवबंदियों के यहाँ भी है, जिसका मुहासबा इंशाअल्लाह किसी दूसरी वीडियो में किया जाएगा। यहाँ बस इतना बता दूँ कि चूँकि ताहिर गयावी ने इन अशार के ज़रिए ये साबित करने की कोशिश की है कि बरेलवी हज़रात आला हज़रत को खुदा कहते या समझते हैं, लेकिन ख़ुद देवबंदी पेड़, पत्थर, आसमान, ज़मीन, बल्कि घोड़ा तक को अपना खुदा मानते हैं। सबूत और तफसीली मालूमात के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो नाज़रीन, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के वीडियो हमेशा पाते रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।